बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ज़माना सारा देखेगा प्रोग्राम लेकर मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं। दो शेर सुनिए कि ये राजो नाज के किस्से न छेड़ो, ये राजो नाज के किस्से न छेड़ो, अरश से फर्श पे लाया गया हूँ, फकत ए इश्क आदम तेरी खातिर मैं दीवारों पे चुनवाया गया हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे जो दोस्त शायर हैं, इनका ताल्लुक बहुत खूबसूरत जगह से है। मानसेरा डिस्ट्रिक्ट है और उगी एक, अगर आप मानसेरा से दरबंद की तरफ जाएं तो रास्ते में उगी एक खूबसूरत कस्बा नजर आता है जो पहाड़ियों के दरमियान में है। जब मैं वहां गया था 1975 में तो वो बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत सही हो गया है। हमारी इनसे मुलाकात डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब के इस प्रोग्राम से ही हुई है और इनका नाम है मुफाजम खान बिस्मिल। शायर हैं और उसके साथ कैलीग्राफी भी करते हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो एक बंदा आर्टिस्ट भी हो और उसके साथ वो शायरी भी करता हो तो जाहिर है कि उसके आहंग में और उसके फन में जरा आम लोगों की, आम शायरों की निस्बत जरा मुख्तलिफ नजर आता है। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत ही बड़ा नाम है उर्दू अदब में, मुफाजन खान बिस्मिल। जैसा कि आपने बताया साबिर रजा कि वो मानसेरा से उनका ताल्लुक है, मुसव्विर भी हैं, यानी खत्तात भी हैं, शायर भी हैं, लेकिन एक और चीज भी है, पेशे के एतबार से वकील भी हैं और अंग्रेजी जबान में उन्होंने काफी काम किया है, बल्कि इंग्लिश के वो एज ए प्रोफेशनल जो हैं वो भी कहलाते हैं। तो पेशे के एतबार से वकील भी हैं साथ साथ, और बड़े प्यारे अशार हैं उनके, बड़ी ही सादा जबान में उन्होंने अशार कहे। मैं उनका एक शेर सुनाता हूँ आपको जी। कि ए खुदावंदा तेरी दुनिया का क्या दस्तूर है। वाह वाह। ए खुदावंदा तेरी दुनिया का क्या दस्तूर है, है। कोई है मजबूर दाना तो कोई मसरूर है। बिल्कुल सही। वाह वाह। अब यहाँ शेर पढ़कर जो है कारी वो ये समझता है कि शायद शायर जो है वो खुदा से गिला कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसका गिला जो है वो दुनिया से है, क्योंकि बात ये है कि इसमें एक मुझे मिसाल के तौर पर एक बात याद आ रही है, गौतम बुद्ध, जिसे महात्मा बुद्ध कहा जाता है, और ये मिसाल में ऐसे मिसाल उसको समझें। महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो क्या थी, सही थी, गलत थी, जो भी थी, इससे बहस नहीं है इस वक्त, वो एक अलग मामला है। लेकिन एज एन एग्जाम्पल कि कपिल देव का शहजादा था, वो शानो शौकत थी, महल में था, खूबसूरत बीवी, मासूम 6 महीने का बच्चा, और ये शख्स अपने दरवाजे, घर, महल की खिड़की से जब बाहर देखता है तो उसे कोई तो नजर आता है जो खूब ऐशो आराम से जा रहा है, कोई नजर आता है माजूर है, कोई भूख से मर रहा है, कोई बीमारी में होकर मर रहा है। तो इसे एक अजीब सा तजस्सुस था कि ये सब क्या है और ये क्यों है, और इसलिए इस तलाश में उसने महल छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, और एक दरख्त के नीचे बैठ गया कि निर्वाण की तलाश में। तो ये शायर जो है ये ढूंढ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि कोई तो मसरूर है और कोई दाने दाने को मजबूर है, माजूर है और मोहताज है। तो बड़ी अच्छी शायरी है उनकी। एक जगह लिखते हैं कि आज फिर क्यों कर तकल्लुम की फिजा खामोश है। वाह। आज फिर क्यों कर तकल्लुम की फिजा खामोश है, आज भी रब है वही, बंदा वही, कोहतूर है। वाह वाह।
تو یعنی شاعر جو ہے وہ زمانے کے خلاف ہے، اور اس کی شاعری کو سمجھے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کیا لکھ دیا. ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے بڑی آسان چھوٹی بحر میں، تیری زلفوں میں الجھایا گیا ہوں، واہ کھلونا دے کے بہلایا گیا ہوں، واہ اور یہ راز و ناز کے قصے نہ چھیڑو، واہ عرش سے فرش تک لایا گیا ہوں، واہ 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 اور فقط عشق آدم تیری خاطر میں دیواروں آیا گیا ہوں. واہ واہ واہ. تو اس میں کئی کہانیاں، کئی تاریخی واقعات شعر میں پرونا، یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ زمین آپ کو بھی بہت پسند ہے، آپ نے بھی بہت زیادہ لکھا ہے زمین. بہت پیاری زمین ہے، اور اس پر تو میرے استاد نے بھی لکھا ہے، ہاں بہت پیارا لکھا ہے. نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھالیں، ابھی تو صرف پگھلایا گیا ہوں. واہ واہ واہ. جو عیسیٰ تھا تو ٹھکرایا گیا تھا، جو موسیٰ ہوں تو جھٹلایا گیا ہوں. اور حفیظ جلندری صاحب کا ایک مشہور و معروف شعر ہے نا جی، کہ زمین حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، ہاں بڑے زوروں سے منوایا گیا. منوایا گیا ہوں. اور نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھالے، ابھی تو صرف پگھلایا گیا ہوں. غزل گانے اگر لایا گیا ہوں تو پھر صابر رضا کہلایا گیا ہوں. یہ تو شعر بن جاتا ہے. زمین بہت اچھی، زمین بہت اچھی ہے، آسان زمین ہے. پھر ساہیوال میں جو واقعات ہوئے بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، اس پہ مرثیہ بھی لکھا مفازن صاحب نے، بسمل صاحب نے، اور بہت ہی اچھے انداز سے لکھا کہ اس میں درد بھی، سوز بھی، ہر چیز بھر دی تھی انہوں نے. نہ تو زمین پھٹی نہ کوئی آسمان گرا، نہ تو زمین پھٹی نہ کوئی آسمان گرا، ہر دور میں خلیل پہ بارے گرا ہر دور میں خلیل پہ بارے گرا. اقبال کی خودی کا درس کس کو دیجیے، خود تو گرے خودی کا بھی اب ترجمہ گرا. بہت اچھے. اور بسمل وطن پہ آنے کو وقت زوال ہے، بسمل وطن پہ آنے کو وقت زوال ہے، ہر لب پہ اب جو نہ لائے آہو فغاں گرا. واہ واہ واہ. تو یہ بسمل صاحب، یہ ان کی خطاطی میں نے دیکھی، بہت پیاری ہے، بہت ہی پیارا انداز ہے کیلی گرافی کا ان کا، اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ فن جو ہے اس کو تخلیق کیا ہے. قرآن آیات کو لکھا ہے انہوں نے. ابھی موقع ملا تو اس کی ایک ورچوئل ایگزیبیشن ہم کریں گے ہمارے اس چینل پہ، زوم پہ کر سکتے ہیں نا، تو ہم ان کو لائیو لے کر نا، تو آگے وہ اپنی چیزیں بتاتے بھی رہیں، بتاتے رہیں کہ انہوں کیا ہے، کیونکہ شاعر اور مصور خود ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور کیا لکھا ہے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، کل تلک جو جاں تھا اب دشمن جاں کیوں ہوا، واہ، اور کاروبار سود میں بھی دل کا نقصان کیوں ہوا. واہ 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 واہ. اور پاؤں کو ٹھوکر لگی تو چوٹ سر پر آ گئی. واہ، بڑی عجیب اور نئی بات. پاؤں کو ٹھوکر لگی تو چوٹ سر پر آ گئی، بات تو بلبل کی تھی پھر گل پریشان کیوں ہوا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت پیارا، بہت ہی پیارے انداز میں. یہ اصل میں ایسا ہے، صابر رضا، میں ایک ان کی شاعری پڑھ کر غور کر رہا تھا، ان کے بڑے ہی گہرے شعر ہیں، اشعار ہیں، کہ جو بھی چیز جب مکمل ہوتی ہے تو وہ اپنی مخالف جنس میں بدل جاتی ہے. یعنی اگر نفرت شدید ترین ہوگی تو وہ محبت میں بدل سکتی ہے، اور اگر محبت شدید ترین ہوگی تو اس کا نفرت میں بدلنا بھی کوئی بعید نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیں جو پینڈولم ہوتا ہے گھڑی کا، وہ دائیں اور بائیں چل رہا ہوتا ہے نا، لیکن جب وہ دائیں جاتا ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ اب وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اب وہ اپنی آخری عروج کی منزل پر ہے، تو پھر وہ مڑ کے دوسری طرف جا کے عروج اس پہ جاتا ہے، یعنی مخالف ہو جاتا ہے. جب عروج پہ یعنی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی وہ چیز تو وہ پھر اپنے مخالف میں بدلے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکنڈ کے حساب کو، وہ سیکنڈ کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو ان کی شاعری جو ہے اس میں بڑی ایسی، ان کا ایک شعر ہے، تجھ سے نہیں ہے کوئی تقاضا امیر شہر، دو اشک ہیں غموں کا مداوا امیر شہر، اور بیٹی کسی غریب کی لٹتی رہی یہاں،
کرتے رہے تھے صرف تماشا امیر شہر. بہت اچھے. سانحہ ہوا تھا ساہیوال میں بھی ایک، اور سانحہ ہوا تھا ایک لاہور میں بھی، قصور میں بھی، ہر جگہ پہ. ہاں کئی بچی جگہ. کا معصوم بچی کے ساتھ. ہاں. تو اس پر ظاہر ہے شاعر کا دل تو تڑپے گا، اور وہ لکھے گا پھر چاہے مسند پہ کوئی بھی بیٹھا ہو. ہاں. شاعر لکھتا ہے. ابھی آپ نے جو فیض احمد فیض کے حوالے سے پروگرام کیا، فیض نے کیا کچھ نہیں لکھا. ہاں. حبیب جالب کا جب پروگرام کیا تھا آپ نے، جالب نے کیا کچھ نہیں لکھا. تو شاعر تو لکھتا ہے، اس کا کام ہی لکھنے کا ہے. جی. اور آج کے شاعر بھی لکھ رہے ہیں جس میں نام ہے وہ جن ظاہر ہے جو دیکھیں جی، شاعر جو سچ بولتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر وقت کی آواز ہوتا ہے نا. بالکل. اور وہ وقت جو سچویشن اس وقت ہوگی، وہ سچویشن کو دیکھے گا، اور اس پہ وہ اگر آنکھیں بند کر لے اور سچ نہ بولے تو وہ جتنا بھی بڑا شاعر ہو اسے کوئی نہیں مانتا، نہ وہ زندہ رہتا ہے. زندہ وہی شاعر رہے گا جو وقت کی بات کرے گا اور بالکل آنے والے وقت کی بات کرے کرے گا. ہم نے جو پروگرام کیا ابھی مختلف شعراء کرام کے، اس میں گا. مرید باقر ہاں جی. انقلابی شاعر، اور احتشام حسن صاحب جی جی. بھاولپور کے، جی ہاں. کیا شاعری ان کی. اور ان کے تو ایک مصرے پہ ابھی ہمیں پروگرام کرنا ہے. جی ہاں. مجھے تو شور مچانا پڑا کہ میں بھی ہوں. واہ واہ واہ. تو یہ بھی جو ایک کئی چیزیں. سٹریس ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں، اور سائیکی میں یہ ہے کہ جو سٹریس ہوتی ہے نا بندے کی، اگر جی وہ اس کو بیان نہ کر پائے تو وہ مر جاتا ہے نا. مر جاتا ہے جو دیوار اندر. پہ ٹکرے مارے گا نا. بالکل اس حالات کو باہر. جیسے بھی ہوں، عدالتوں کے فیصلے صحیح آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور عدالتیں فیصلہ کریں گے یہ جھوٹ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور عدالتیں کہہ رہی ہیں یہ سچ ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لیکن بالکل جو ان سب معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر ایک قاضی ہوتا ہے. بالکل وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اوورآل سچویشن کیا ہے. انہوں نے بالکل. نظموں میں کافی زیادہ ذکر کیا ہے موجودہ حالات کا، اور بہت ہمارے اداروں کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے محتاط بہت کچھ طریقے سے، لکھا ہے. اور ہر شاعر کو کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. بہت بہت پیارا لکھا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں یہ مفازن صاحب، بسمل: ہم خاک بسر آبلا پا چاک ردا، اور ہاں ہاں. کیا کیا ہے تیرے شہر میں سوغات وفا، اور واہ 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 واہ. اور کافی ہے فقط ایک خدا میرے لیے بس. ہاں ہاں. کافی ہے فقط ایک خدا میرے لیے چلیے بس، بس. تم اپنے لیے ڈھونڈ لو دو چار خدا اور. کیا بات ہے. اچھا ہے بھائی، اچھا ہے. تم اپنے لیے ڈھونڈ لو دو چار خدا اور. اچھا. پیاری بات ہے. حیات شبنم و گل صرف خورشید سحر تک ہے. واہ. صحیح بات ہے. صبح ہونے کے بعد جب سورج آئے گا تو شبنم نے تو اڑ جانا ہے. جی جی. حیات شبنم و گل صرف خورشید سحر تک ہے، مگر جو دائمی غفلت ہے انسان کی نظر تک ہے. واہ. اچھا. معرفت کا شعر، اور بہت ہی گہرا شعر. اس پر بات کرنے کے لیے تو کئی گھنٹے درکار ہیں. جی ہاں. مگر جو دائمی غفلت ہے انسان کی نظر تک ہے. واہ. نظر تک ہی ہے دائمی ہاں. غفلت. نظر بدلی غفلت ختم ہو جاتی جی 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 جی. ہے. دیا جلایا اندھیرا چلا جاتا ہے. جی ہاں ظاہر ہے. بہت پیارا پیغام دیا اس شعر میں. میں وہ طاہر ہوں جس کو خود خبر اپنی نہیں، لیکن میری پرواز علم و فہن و طوبہ کے شجر تک ہے. میں وہ طائر ہوں. میں وہ طائر ہوں جس کو خود خبر اپنی نہیں، لیکن ہاں. میری پرواز علم و فہم و طوبہ کے شجر تک ہے. بے شک بے شک. اقبال نے بھی کہا تھا طائر لاہوتی. اس رزق سے بہت اچھی. ہاں. خلافت شوق ہے میرا میں پیدا ہی خلیفہ ہوں. ہاں. کیا روب ہے بھائی شعر میں. واہ. خلافت شوق ہے میرا میں پیدا ہی خلیفہ ہوں، میری جاگیر کی وسعت تیری حد نظر تک ہے. واہ واہ واہ. تو ان کے جو شہ پارے ہیں ان کا ایک پروگرام ہونا بہت ضروری ہے جو خطاطی ہے. جی ہاں انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو اور خواتین و حضرات، مفازن خان بسمل صاحب کے متعلق آپ نے باتیں سنی ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کی. ہم جو اس تھوڑے وقت میں جو گفتگو کرتے ہیں، ہم اس پروگرام کو جو زمانہ سارا دیکھے گا
اس میں لوگوں کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پیغام وہاں تک پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے، بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پہ مفصل گفتگو اس لیے نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے کہ وہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، تو ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہے صابر رضا کہ ہم یہ جو کام ہے ہمارا، جی جی یہ ایک ادب کی خدمت جو تھوڑی بہت ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس بالکل میں یہ کوئی ہمارا کاروبار نہیں ہے، بالکل ٹھیک اور ہے۔ اور شاعر کاروبار کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو طے ہم نے شدہ تو ہے۔ ساری زندگی کاروبار کیے بھی ہیں، لیکن اس کا وہ ہاتھ میں وہ شاعری نہیں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں نہیں رہتا ہے، اور تو شاعری یہی ہے یہ تو ایک کہ لوگوں خدمت ہے، کو اس میں جو اہل ادب ہیں، جو ادب کے شوقین ہیں، وہ ساتھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ اس چینل کو وہ سبسکرائب کریں گے تو جی یہ اور آگے تک جائے گا، جی جی اگر اپنے کامنٹس دیں، کچھ اپنی رائے سے نوازیں، کہیں جی کئی بے شمار غلطیاں تو قدم کا فیصلہ ایک بند ہے نا؟ ہاں تو یہ ہو جاتا ہے بھائی ہم سے، ہاں بھائی انسان ہے، انسان سے خطا ہاں تو ہوگی، جی ہاں، لیکن پھر اور بھی جہاں بھی ہمیں موقع ملے تو ہم اس کی درستگی ہم اپنے طور پر کرتے ہیں، اور خواتین و حضرات ہم آپ سے بھی یہ جی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خامی آپ میں رائے تو آپ ہمیں کو بتائیں خامیاں دیکھیں تو ہمیں اس کی نشاندہی کریں، تاکہ کریں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو متعارف کروائیں، ان کا پیغام، ان کی شاعری وہ لوگوں تک پہنچے، اور اسی لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہر ہفتے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اگر اچھا شعر کسی کا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں، اس کو داد دیں، جی ہاں اور اس میں یہ بھی ہے لوگوں سے کہ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہم تو ویسے ہی جنت سے تو نکالے ہوئے ہیں، اب اپنے دلوں سے تو ہمیں نہ نکالے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی ہے کہ جو ہم پروگرام آئندہ ہمارے آنے والے پروگرام جیسے جو اپنے ریگولر بڑے مشاعرے ہوتے ہیں جی اس میں بھی اگر لوگ شامل ہونا چاہیں تو ہاں اس میں پھر آپ جی بھیجیں تو وہ وقت کے ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ ڈاکٹر صاحب کو جب مجھے واٹس ایپ کر دیں، اور تو ہم اس میں سلیکٹ کریں گے، کیونکہ اس میں دیکھنا بھی پڑتا ہے کچھ کہ کون سے شعراء کرام کو ہم خاص طور پر مدعو کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، جو جو نئے لکھنے والے ہیں ان کا ایک علیحدہ گروپ بنا کر ان میں سے کسی ایک سینئر کو ساتھ میں صدارت کر کے ایک مشاعرے کا بھی کوئی پروگرام ایسا کر دیا کریں کہ آدھے گھنٹے میں کچھ نئے لکھنے والوں کے ساتھ ایک سینئر کو لگائیں، اور سینئر ان کے ساتھ ایک ان کی صدارت میں یہ مشاعرے پڑھیں، تاکہ ان کے اندر اور کانفیڈنس بلڈ اپ ہو، اور تاکہ یہ لوکل سطح پہ جا کر مشاعرے پڑھیں اور اپنا نام پیدا کریں۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔